लोबानो ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर मुड़कर तेजी से कदम बढ़ाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इमरान के होंठ भींच गए। वो अब समझ चुका था कि लोबानो क्या करना चाहता है। जाहिर है ये सूरत हाल उसके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने अपने आप को कुर्सी से छुड़ाने के लिए अपनी टांग पीछे की तरफ मोड़ ली ताकि पैर उसके ऊपरी पाए में मौजूद बटन तक पहुंचकर उसे ऑफ कर दे, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके उसका जहन भग से उठ गया कि कुर्सी की नशिस्त के नीचे बाकायदा ज़मीन तक लोहे की मजबूत चादर मौजूद थी, इसलिए टांग कुर्सी के नीचे से उकब में जा ही ना सकती थी। लोबानो ने पहले ही ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि किसी तरह भी कोई कुर्सी के मैकेनिज्म से निजात हासिल ना कर सके। उधर तनवीर बुरी तरह कसमसा रहा था, लेकिन जाहिर है कुर्सी के राड्स फौलादी थे, वो कसमसाने या ज़ोर लगाने से तो ना टूट सकते थे। अब तक इमरान इसलिए मुतमईन था कि वो जब चाहेगा टांग मोड़कर आसानी से मैकेनिज्म खोल लेगा, लेकिन उसे ये एहसास ही ना हुआ था कि उसकी टांगों के पीछे फौलादी चादर मौजूद है। अब वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। इमरान के जहन में धमाके से होने लगे। उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और लाला चीखती हुई मुँह के बल अंदर आ गिरी। लोबानो ने उसे धक्का दिया था। लोबानो के पीछे एक कवि हैकल आदमी भी अंदर आ गया। लाला के जिस्म पर अभी तक पूरा लिबास था। लाला जैसे ही नीचे गिरकर उठी, उस कवि हैकल आदमी ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और लाला उसके हाथों में किसी बेबस चिड़िया की तरह फड़फड़ाती रह गई। लाला का चेहरा खौफ और दहशत से जर्द पड़ चुका था। अभी उसे होश में लाया गया था, बाकी अहकामात की तामील अभी बाकी रहती थी, लेकिन अब ये सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारी नज़रों के सामने, और उसके बाद तुम्हें गोलियां मारी जाएंगी। उसका लिबास फाड़ दो माइकल, लोबानो ने गुस्से से चीखते हुए कहा और साथ ही वो उस कवि हैकल आदमी की तरफ मुड़ गया। यस बॉस, उस आदमी ने कहा और उसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से लाला के लिबास की तरफ बढ़ा ही था कि लाला यकलहत बुरी तरह फिड़की और दूसरे लम्हे वो किसी मछली की तरह उनकी गिरफ्त से निकलकर बेएहतियात दरवाजे की तरफ दौड़ने ही लगी थी कि लोबानो का बाजू हरकत में आया और लाला बुरी तरह चीखती हुई उछलकर इमरान के कदमों में आ गिरी। भाग रही हो, कहाँ भाग कर जा सकती हो, लोबानो ने बड़े शैतानी अंदाज में कहा और वो कवि हैकल आदमी लाला के नीचे गिरते ही तेज़ी से उसकी तरफ लिपका और उसने एक बार फिर लाला को दबोच लिया। लाला बेइज्जत होने से मौत बेहतर होती है, इमरान ने यकलहत इंतहाई सर्द लहजे में कहा, लेकिन इमरान की आवाज़ लाला के बाजू का कपड़ा फटने की आवाज़ में गुम हो गई। वो आदमी लाला को दबोच कर उसका लिबास फाड़ने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, जबकि उसी लम्हे लोबानो के हलक से फातिहाना कहकहा निकला, लेकिन दूसरे लम्हे लोबानो चीखता हुआ पुश्त के बल नीचे जा गिरा, क्योंकि लाला जो अपने आप को बचाने की शदीद जद्दोजहद में मसरूफ़ थी, उसे अचानक उस आदमी की गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया और वो लोबानो के जिस्म से किसी तोप के गोलों की तरह टकराई और लोबानो को ज़ोरदार धक्के से नीचे गिराती ही वो बिजली की सी तेज़ी से खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। वो कवि हैकल आदमी बेतहाशा लाला के पीछे दौड़ा, लेकिन वो नीचे गिरकर तेज़ी से उठते हुए लोबानो से टकराया और एक बार फिर लोबानो चीख मार कर नीचे जा गिरा और वो आदमी भी उसके साथ ही नीचे गिरा था कि यकलहत बाहर से किसी की चीखने की तेज़ आवाज़ के साथ ही मशीन गन की रेट सुनाई दी, पकड़ो उसे, गोली मार दो उसे। उसी लम्हे लोबानो ने उठकर पागलों के से अंदाज में चीखते हुए मुतज़ाद अहकामात देने शुरू कर दिए और ना सिर्फ वो खुद बल्कि दूसरा आदमी बौखलाए हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। मगर उसी लम्हे दरवाजे पर रेट की तेज़ आवाज़ें गूंजी और लोबानो और दूसरा आदमी जो इकट्ठे ही खुले दरवाजे तक पहुंचे थे चीखते हुए उछलकर पुश के बल नीचे गिरे और लाला पागलों के से अंदाज में दोनों की तड़पते हुए जिस्मों को फैलाती हुई अंदर आई। उसके हाथ में मशीन गन थी। अंदर आते ही उसने मुड़कर एक बार फिर उन दोनों पर मशीन गन का फायर खोल दिया। कुत्ते के बच्चे मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। लाला की आवाज़ से ही जाहिर था कि वो पागलपन की इंतहा तक पहुंच चुकी है। लाला दरवाज़ा बंद कर दो, कोई आ जाएगा, जल्दी करो, इमरान ने चीखकर कहा तो जैसे लाला को होश आ गया उसने फायरिंग रोकी और फिर एक धमाके से उसने भारी दरवाज़ा बंद किया और लाक लगाकर वो दरवाजे के साथ पुश लगाकर बुरी तरह हाँफने लगी। उसके कदमों में लोबानो और दूसरे कवि हैकल आदमी की गोलियों से छलनी लाश पड़ी हुई थी। वही लोबानो जो रोसिया का इंतहाई नामूर सीक्रेट एजेंट था, बहादुरस्तान की एक आम औरत के हाथों इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया था। लाला, मेरे हुक्म में आकर कुर्सी के पाए में मौजूद बटन पर पैर मारो, जल्दी करो, अभी ये लोग यहाँ क़यामत बर्पा कर देंगे, इमरान ने एक बार फिर चीख कर कहा और लाला लोबानो की लाश फरांगती हुई तेज़ी से दौड़ती हुई इमरान की कुर्सी के हुक्म में आई और दूसरे लम्हे खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ ही कुर्सी के राड गायब हो गए और इमरान उछलकर खड़ा हो गया। उस लम्हे दरवाजे से बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। बॉस बॉस, उसी औरत ने लोथर को मार गिराया है बॉस, बाहर से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी।
جاؤ واپس جاؤ نانسینس، میں اس لڑکی کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر ہی آؤں گا۔ عمران کے حلق سے یکلہت لبانوں جیسی آواز نکلی۔ وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے لالا کے ساتھ جدوجہد میں مصروف ہو، اور اسی لمحے لالا نے حیرت انگیز عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے خوفزدہ سے انداز میں چیخ ماری۔ یس بوس، لالا کی خوفزدہ چیخ اور عمران کے لہجے نے شاید باہر موجود افراد کو مطمئن کر دیا تھا۔ چنانچہ قدموں کی آواز تیزی سے واپس جاتی ہوئی سنائی دی، اور عمران نے لالا کی طرف انتہائی تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ واقعی لالا نے اس ذہنی حالت میں بھی ایسی عقلمندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ شاید عمران کو اس سے ایسی توقع ہی نہ تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے باری باری سب ساتھیوں کو کرسی کی قید سے نجات دلا دی۔ لالا اب خاموش کھڑی مسلسل ہانپ رہی تھی۔ مشین گن ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ چہرے پر انتہائی فاتحانہ تاثرات۔ گڈ شو لالا، تمہاری یہ جرت، دلیری اور جدوجہد کو میں سلام کرتا ہوں۔ عمران نے لالا کے ہاتھ سے مشین گن لیتے ہوئے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، میں باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی ہوں۔ عمران، میں مر تو سکتی ہوں لیکن کسی کو اپنی عزت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لالا نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے لالا، یہی غیرت تو ہے جس کی وجہ سے روسیا جیسی سپر پاور آج تک بھاجستان کو زیر نہیں کر سکی، عمران نے کہا، اور پھر مشین گن لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کے ساتھی بھی انتہائی تحسین آمیز نظروں سے لالا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خاص طور پر تنویر کے چہرے پر تو ایسے تاثرات تھے جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ لالا کے پیر پکڑ کر اس کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرے۔ کاش مجھے ذرا بھی موقع مل جاتا تو میں ان روسیاہی کتوں کو تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھانے پر ان کی بوٹیاں دانتوں سے نوچ ڈالتا۔ تنویر نے آخرکار انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ واقعی لالا نے غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، صفدر نے کہا، اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس دوران دروازہ کھول کر آہستہ سے دروازہ کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں ادھر بھی کوئی راستہ موجود ہے، اسی لمحے کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران تیزی سے مڑا۔ ادھر کونے میں دروازہ ہے، کیپٹن شکیل نے کونے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے ادھر چیک کر لیں۔ عمران نے دوبارہ لاک لگا کر لبانہ اور اس کے ساتھی کی لاش کو پھیلان کر اس کونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے دروازے سے کان لگائے، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر کو جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایسا ہی ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہ سب دبے قدموں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس راہداری میں داخل ہوئے۔ عمران نے انہیں سیڑھیوں کے قریب رکنے کا اشارہ کیا اور خود وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دی لیکن دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا مگر یہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ عمران نے راہداری میں موجود اپنے ساتھیوں کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے زور سے دستک دی۔ اس بار اسے دوسری طرف سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور کسی کے تیز آواز ابھری، کون ہے ادھر؟ بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ دروازہ کھولو نانسینس، عمران نے لبانوں کے لہجے میں غراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازے میں ایک مسلح نوجوان کھڑا تھا۔ عمران دروازہ کھلتے ہی اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ نوجوان کراہتا ہوا عمران کی بازوؤں میں جکڑا جا چکا تھا۔ عمران نے مشین گن کی نال سے اس کی گردن پر دباؤ بھی ڈال رکھا تھا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی بند کر دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور ایک کرسی موجود تھی۔ دوسری دیوار میں ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صفدر، تنویر اور دوسرے ساتھی تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھے اور دوسرے لمحے یکلا ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ عمران صاحب، ادھر ایک بار پھر حال نما کمرہ ہے جس میں بیڈز بچھے ہوئے ہیں، ان پر کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لیٹے ہیں، 10 کے قریب افراد ہیں، کچھ بستر خالی بھی ہیں۔ صفدر نے عمران کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اسلحہ ہے ان کے پاس؟ عمران نے ہون بیچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چند مشین گنیں نظر آ رہی ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اڑا دو ان سب کو، یہاں جتنے بھی آدمی رہ جائیں کم ہے، اتنا ہی فائدہ ہے۔ عمران نے نوجوان کی گردن سے لگی ہوئی مشین گن ہٹا کر صفدر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے مشین گن ہٹتے ہی تڑپ کر عمران کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر دوسرے لمحے کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی اس نوجوان کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم جگلا ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران نے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ اس دوران صفدر دروازے سے دوسری طرف جا چکا تھا اور پھر جب تک عمران دروازے تک پہنچتا، گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی صفدر کی تیز چیخ لہراتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے کانوں سے ٹکرائی اور عمران جو دروازے کے قریب کھڑا تھا بے اختیار آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلہت کیپٹن شکیل نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا
اور عین اسی لمحے ایک اور خوفناک دھماکہ عین دروازے میں ہوا اور اس کے ساتھ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس چھوٹے کمرے کے ساتھ ان کے جسم بھی لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور میز کے پیچھے بیٹھا ہوا لوبانو کا اسسٹنٹ سیاف بے اختیار چونک پڑا۔ دروازے میں ایک مسلح فوجی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی دہشت اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ سیاف نے اس کی حالت دیکھ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ باس، لوبانو ہلاک ہو گئے ہیں، اس نوجوان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بمشکل اپنے آپ کو چہرے سے باز رکھ رہا ہو۔ باس، لوبانو ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سیاف اسی طرح کرسی سے اچھلتے ہوئے بولا جیسے کرسی کے گدے میں موجود طاقتور سپرنگوں نے اسے اوپر کو اچھال دیا ہو۔ یس بوس، اس مقامی عورت نے انہیں ہلاک کیا ہے، لیکن وہ مقامی عورت اور اس کے سارے ساتھی قابو میں کر لیے گئے ہیں، اس نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے بوس، لوبانو اور ایک عورت کے ہاتھوں مارا جائے؟ اس کے جسم کو تو آج تک بڑے بڑے ایکریمن ایجنٹ انگلی نہیں لگا سکے، سیاف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور پھر باہر راہداری میں اس طرح دوڑنے لگا جیسے اس کے پیروں میں تیز رفتار مشین باندھ دی گئی ہو۔ 0 سیکشن کی طرف بوس، اطلاع دینے والے نوجوان نے اس کے پیچھے سے دوڑتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی سیاف جو راہداری کے اختتام پر دائیں طرف کو مڑ رہا تھا ایک جھٹکے سے بائیں طرف کو مڑا اور پھر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا وہ اوپر ایک لمبے سے ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں 10-12 آدمی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے انتہائی شفاف شیشے کی ایک دیوار سی تھی جس کے درمیان شیشے کا ایک بڑا ٹکڑا اس سائڈ پر پڑا ہٹا دکھائی دے رہا تھا۔ شیشے کی اس دیوار کی دوسری طرف ایک فوجی پہلو کے بل پڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی تھا جو پہلے میجر کاف کے میک اپ میں تھا۔ سیاف اس شیشے کے خلا میں سے گزرتا ہوا اس آدمی کی لاش پھیلانگتا ہوا سامنے موجود دروازے سے دوسری طرف کمرے میں گیا تو وہاں وہ آدمی جس کا نام عمران بتایا گیا تھا اور جو میجر انوف کے میک اپ میں تھا، مقامی لڑکی اور باقی 3 پاکستانی ٹیڑھے میڑھے انداز میں تقریباً اکٹھے ہی پڑے ہوئے تھے۔ ایک لاش اس کے آدمی کی بھی تھی۔ آنے والا نوجوان اس کے پیچھے آ گیا۔ باس، لوبانو ادھر بلیک روم میں ہے، آنے والے نوجوان نے کہا، اور سیاف سر ہلاتا ہوا کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا جس سے نیچے سیڑھیاں ایک راہداری میں جا کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا اس راہداری میں آیا اور پھر ایک اور دروازے سے ہوتا ہوا بلیک روم میں پہنچ گیا جہاں لوہے کی کرسیاں ایک قطار میں موجود تھیں۔ بلیک روم کا دروازہ نہ صرف اندر سے بند تھا بلکہ اسے لاک بھی کر دیا گیا تھا، اور دروازے کے بالکل سامنے لوبانو اور اس کے ایک ساتھی کی لاش گولیوں سے چھلنی ہوئی پڑی تھی۔ ان کے جسم میں گولیوں کے اس قدر سوراخ تھے جیسے کسی نے پاگلوں کسی انداز میں ان پر گولیاں برسائی ہوں۔ سیاف ہونٹ بینچے کچھ دیر تک لوبانو کی لاش دیکھتا رہا، پھر تیزی سے واپس مڑا۔ اسے اطلاع دینے والا نوجوان اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیانو تفصیل بتاؤ، سیاف نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اب اپنے آپ پر پورا کنٹرول کر چکا تھا۔ بوس، پہلے اکیلے ہی بلیک روم میں آئے تھے، پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے اس مائیکل کو ساتھ لیا اور اس مقامی عورت لالا کو پکڑ کر بلیک روم میں لے گئے۔ اس کے بعد لالا دوڑتی ہوئی باہر آئی، راہداری کے پاس لوتھر مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس لالا نے اس کے ہاتھ سے مشین گن چھینی اور اسے گولی مار دی اور واپس بلیک روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں 2 ساتھیوں سمیت پوائنٹ 1 پر تھا۔ میں نے خود اس لالا کو لوتھر کو مارتے اور مشین گن لے کر واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ میں بلیک روم کی طرف دوڑا مگر بلیک روم کا دروازہ بند تھا۔ میرے پوچھنے پر اندر سے بوس نے کہا کہ اس لڑکی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ لڑکی کو بھی خوف سے ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ مائیکل بھی اندر تھا، گولیاں چلنے کی آوازیں بھی ہمیں بلیک روم کی طرف آتے ہوئے سنائی دی تھی۔ باس کے بولنے اور حکم دینے پر ہم مطمئن ہو گئے کہ باس نے قیدیوں کو گولیوں سے اڑا دیا ہے اور اب اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم واپس چلے گئے۔ پوائنٹ 1 پر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یکلا پوائنٹ 3 کا منظر اسکرین پر ابھرا۔ یہ آدمی جو باہر پڑا ہوا ہے مشین گن لیے دروازے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کی مشین گن کا روح لانگ ہال کی طرف تھا، لیکن چونکہ وہ کمپیوٹر میں فیڈ نہ تھا اس لیے کمپیوٹر حرکت میں آ گیا اور اس پر 011 فائر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شاید کمپیوٹر نے کوئی آواز سنی یا کمرے کے دروازے پر کسی کی حرکت محسوس کی کہ اس نے 011 کا فائر کمرے میں بھی کر دیا اور اس طرح کمپیوٹر آپریشن مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بے حد حیران ہوا کہ ادھر ایلیکس روم میں سے یہ آدمی کیسے باہر نکل آیا جبکہ یہ تو بلیک روم کا قیدی تھا۔ چنانچہ میں فوراً وہاں پہنچا اور پھر کمرے میں سب قیدیوں کو 011 سے بے ہوش پڑے ہوئے ساتھ ہی دروازہ کھلا دیکھ کر میں یہاں بلیک روم میں آیا تو باس، لوبانو اور مائیکل کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں آپ کو اطلاع دینے آ گیا۔ لیانو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیانو پوائنٹ 1 کا انچارج تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ لوبانو کو اس مقامی عورت نے قتل کیا ہے؟ سیاف نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ باس، مشین گن یہی لڑکی لوتھر سے چھین کر اندر گئی تھی، لیانو نے جواب دیا۔
اب میں سمجھ گیا کیا ہوا۔ بوس لوبانو اور مائیکل اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے دوڑے ہوں گے کہ اس لڑکی نے واپس جا کر ان پر فائر کھول دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو رہائش دلا کر وہ لوگ ادھر سے باہر نکلے، لیکن کمپیوٹر کی رینج میں آتے ہی ہٹ ہو گئے۔ بہرحال بہت برا ہوا، بوس لوبانو کی موت روسیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، سیاف نے کہا اور تیزی سے واپس اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر عمران اور اس کے ساتھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے جیب سے ریوالور نکالا۔ اس کا رخ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی مقامی عورت کی طرف کیا ہی تھا کہ یکلخت کسی خیال کے تحت رک گیا۔ مجھے روسیا بات کرنی ہوگی، شاید وہ انہیں روسیا منگوا لیں، انہیں یہاں سے اٹھا کر مین ہال پہنچاؤ۔ ویسے یہ 011 کی وجہ سے بے ہوش ہے، لیکن پھر بھی تم انہیں ستونوں سے اچھی طرح باندھ دو۔ میں جب تک روسیا کال کر کے انہیں باس لوبانو کی موت کی خبر بھی دے دوں اور مزید ہدایات بھی لے لوں، سیاف نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پھلانگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور تیزی سے دوڑتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کرسی کے عقبی دیوار میں موجود الماری کھولی اور اس کے نچلے حصے میں موجود بڑا سا ٹرانسمیٹر نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ عقبی طرف سے اسے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی سیاف تیزی سے مڑا۔ آواز میز کی ایک دراز سے آ رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر دراز کھولا اور اس کے اندر موجود سرخ رنگ کے ایک ڈبے کو نکال کر اس نے میز پر رکھا اور اس پر لگے ہوئے 2 بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی ڈبے میں سے نکلنے والی سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک اور بلغم زدہ چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو ڈاکٹر ڈشمے کالنگ لوبانو اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد تحکمانہ تھا۔ سیاف سیٹی کی تیز آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کال آپریشنل فیلڈ سے ڈاکٹر ڈشمے کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسپیشل ٹرانسمیٹر کی آواز تھی۔ یس سر، میں سیاف بول رہا ہوں، لوبانو کا اسسٹنٹ اوور۔ سیاف نے ایک بٹن دباتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا، نان سینس، میں لوبانو کو کال کر رہا ہوں، تم کہاں سے ٹپک پڑے اوور؟ ڈاکٹر ڈشمے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، بوس لوبانو ہلاک ہو چکے ہیں اور اب میں ان کی جگہ سیکیورٹی انچارج ہوں جناب اوور۔ سیاف نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ لوبانو ہلاک ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے اوور؟ ڈاکٹر ڈشمے کی حیرت سے پرچ چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب اوور، سیاف نے ہونٹ بیچتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نے مارا ہے اسے؟ کیا اس کے خلاف یہاں بغاوت ہو گئی ہے؟ آخر کس طرح مر گیا وہ اوور؟ ڈاکٹر ڈشمے کو شاید اب بھی سیاف کی باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا، چنانچہ مجبوراً سیاف کو پاکستانی ایجنٹوں کے ایزا میر سے کندور اور وہاں سے میجر آنوف اور میجر کاف کے روپ میں گاری اور پھر یہاں پہنچنے سے لے کر بلیک روم تک کے واقعات مختصر طور پر بتا دیے۔ لیکن وہ یہ بات جان بوجھ کر چھپا گیا کہ لوبانو اس مقامی عورت کی وجہ سے مارا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے دشمن ایجنٹ ہمارے سروس تک پہنچ چکے ہیں۔ تم سب نکمے ہو، احمق ہو، یہی تمہارا حفاظتی نظام ہے۔ اس نظام کی وجہ سے لیبارٹری کو تم لوگوں نے ناقابل تسخیر کہنا شروع کر دیا تھا اوور۔ ڈاکٹر ڈشمے کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی، اسی نظام کی وجہ سے تو وہ پکڑے گئے ہیں جناب۔ یہاں اگر کمپیوٹر چیکنگ نظام نہ ہوتا تو وہ کیسے پکڑے جاتے؟ اور جناب وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، عام بہادرستانی نہیں۔ بس اتفاق ہے کہ باس لوبانو کی چال الٹ گئی، ورنہ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئی ہوتی اوور۔ سیاف نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، حقیقت میں سے ڈاکٹر ڈشمے کی فکروں اور بولنے کے انداز پر غصہ آ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ یعنی ابھی پکڑے گئے ہیں، ابھی ہلاک نہیں ہوئے، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ پہلے انہیں ہلاک کرو پھر مجھے کال کرو۔ میں نے تمہیں ایک ضروری کام کی وجہ سے لوبانو کو کال کیا تھا، لیکن ان دشمن ایجنٹوں کا مارا جانا اس کام سے زیادہ ضروری ہے۔ جاؤ پہلے انہیں گولیوں سے اڑاؤ پھر مجھے کال کرو، میں تمہاری کال کا منتظر ہوں اوور۔ ڈاکٹر ڈشمے نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے جناب، میں پہلے ہیڈ کوارٹر سے ہدایات لے لوں، لیکن آپ اپنا کام بتائیں۔ سیاف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نان سینس، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے مجھے لیبارٹری کا سیلڈ اسپیشل وے کھولنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ دشمن ایجنٹ میرے سر پر موجود ہوں اور میں اسپیشل وے کھول دوں۔ جاؤ اور انہیں پہلے ہلاک کرو، جلدی کرو۔ اٹ از مائی آرڈر اوور۔ ڈاکٹر ڈشمے نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، میں ابھی انہیں گولیوں سے اڑا کے آپ کی کال کرتا ہوں اوور۔ اس بار سیاف نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ ڈاکٹر ڈشمے کی لیبارٹری کا اسپیشل وے کھولنے والی بات سے اسے ڈاکٹر ڈشمے کی بات کا صحیح طور پر احساس ہوا تھا۔ واقعی جب تک یہ خوفناک ایجنٹ زندہ ہے کوئی رسک نہیں لیا جانا چاہیے، اور ویسے ڈاکٹر ڈشمے کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ڈشمے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ سیاف نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے دراز میں رکھنے کے بعد اسے مڑ کر عقبی دیوار میں موجود الماری بند کر دی، کیونکہ ڈاکٹر ڈشمے کے حکم کے بعد اب اسے روسیا کال کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اب تمام ذمہ داری ڈاکٹر ڈشمے پر آ جاتی تھی۔